ख़वातीन व हज़रात खुश आमदीद। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन अहम मसाइल पर जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों यूनिवर्सिटी के माहौल को शदीद मुतासर किया। यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े के बाद तलबा में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जिसके बाद तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इस सूरत हाल ने न सिर्फ तालीमी माहौल को मुतासर किया बल्कि इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले अदारों और तलबा के दरमियान एतमाद के बहरान को भी वाज़ह किया। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिहाना कोसर साहिबा, जो कि इस संगीन सूरत हाल के हवाले से और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, जारी तलबा स्ट्राइक्स के हवाले से हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी के बंद होने की असल वजूहात क्या थी और ये कब शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नौशीन आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को भी मौका दिया जी, कि हम भी अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रख सकें। जी, तो गुजारिश ये है कि ये बेसिकली जो इब्तदा इस सारे एपिसोड की हुई, ये छतर क्लास कैंपस में जो हमारा बसेस का एरिया है, पार्किंग एरिया, वहाँ जी, पर स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स किसी भी वजह से जो है ना उनका आपस में टकराव हो गया। वो ठीक है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन बेसिकली जो चीज़ बाद में हमारे तक पहुंची वो यह था कि एक ग्रुप वहाँ पे गेट बंद करना चाह रहा था, जबकि दूसरा स्टूडेंट का ग्रुप जो है वो चाह रहा था कि गेट बंद ना हो। ठीक है। ठीक है। अब देखें, जब यूनिवर्सिटी कोई भी इदारा है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तलबा और तलबात हैं मौजूद हैं, तो बाज़ औक़ात छोटे मामलात भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यूथ जज्बाती है ठीक है। और ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसको वहाँ पर मौजूद हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर साहब अयाज आरफ साहब, उन तक बात जैसे ही पहुँची, मेरे तक भी फ़ोन के ज़रिए पहुँच गई थी, लेकिन मैं दूसरे कैंपस में सिटी में मौजूद थी। ठीक तो है। अयाज आरफ साहब खुद वहाँ मौके पे पहुँच के, बाकी लोग पहुँच के, उन्होंने मामले को रफा दफा करवा दिया। मैडम, ये बताइएगा कि क्या इन्होंने जिन मुतालबात के लिए स्ट्राइक की थी उनकी मांगें पूरी की गई हैं? जी, उनमें से इनके 19 नकाती एक एजेंडा था हमारे पास, ठीक है। जिसमें से कामयाबी से हमने 18 पॉइंट्स जो कि वर्केबल थे, जिसमें हम वक्त के साथ बेहतरी ला सकते हैं, उन पे हमारी कामयाब मुज़ाकरात बच्चों के साथ हुए हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ किसी भी इदारे में आउट ऑफ द ब्लूम नहीं हो सकती। चीज़ें होने करने में वक्त दरकार होता है, और हमने बच्चों के साथ जो कमिटमेंट्स की हैं, जो उनकी जायज़ बातें हैं, वो हम बतदरीज पूरी करेंगे। ये रियलाइजेशन तलबा तलबात को भी हमने दिलवाई है कि जो आपके मामलात हैं स्टेप बाय स्टेप करके हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। एक मामला जो लास्टली था कि बच्चे तलबा कह रहे थे कि 50% फीसों में कमी, तो उस पर भी हमने इंतजामिया ने उनके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, ठीक है, हकाइक से उनको आगाह किया कि 50% की एकदम कमी तो नहीं हो सकती, अलबत्ता जिन डिपार्टमेंट्स में कहीं कैलकुलेशन में कोई एनैमलीज आ गई हैं, फी कैलकुलेशन हर साल HEC के मुताबिक 10% इंक्रीज होती है। अगर किसी डिपार्टमेंट के किसी एक प्रोग्राम में या 2 में या 4 में कोई ऐसा मामला सामने आता है, तो हम उसको देखेंगे और उसको रेक्टिफिकेशन उसकी करेंगे। मैडम, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में तलबा की तादाद क्या है और क्या फंडिंग मिल रही है आपको आज़ाद कश्मीर हुकूमत से और HEC से? क्या वो इनफ है कि आप फीसिस में कमी कर सकें और क्या हर्डल्स आपको पेश आ रही हैं? अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूंगी कि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारे पास इस वक्त, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर तो शायद आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप ये समझ लें कि ऑन कैंपस हमारे पास राउंड अबाउट 9000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। जिसमें 2 कैंपस सिटी कैंपस, चेला कैंपस और एक छतर क्लास कैंपस है जी। इसके अलावा 2 हमारे सब कैंपसेस भी हैं, नीलम और जेलम वैली में। ठीक है। ये तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो गई। जहाँ तक बात आपने कहा कि गवर्नमेंट हमें क्या सपोर्ट दे रही है जी, हमारे पास आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सालाना बुनियादों पे 35 लाख रुपया यूनिवर्सिटी को सिर्फ दिया जा रहा है। अब ये तो इतनी कम अमाउंट है कि आप खुद भी समझ सकती हैं कि इससे हम कितने मामलात बच्चों के यकसू कर सकते हैं जी। जो मेजर हमारी फंडिंग सोर्स है वो HEC की तरफ से हमें सालाना बुनियादों पे फंडिंग मिलती है। वो स्टूडेंट और टीचर रेशो और MPhil PhD स्टूडेंट एनरोलमेंट, यानी उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उस पर वो होती है। लास्ट ईयर वो कुछ थी, अलबत्ता इस साल हमें 53 जो है ना करोड़ के करीब मिली है, 53 करोड़ के करीब। ठीक है। तो वो फ्लक्चुएट भी होती रहती है। वजह यह है कि 2017 से ऑनवर्ड HEC की अपनी फंडिंग
وہ ایک ہی جگہ پہ منجمد ہے. جب ان کے خود خزانے میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ فردر ہمیں کتنا انہینس کر سکتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئی بات طلباء کے معاملات کی, ان کا میجر مطالبہ ایک یہ بھی سامنے آیا کہ بسیز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. جی بات درست ہے, بسیز ہمارے پاس بسیز کی تعداد پچھلے جو ہے نا وہ 10 سالوں سے وہی ہے. اب 10 سالوں میں طلباء کی تعداد بڑھ چکی ہے, بسیز بھی بڑھنی چاہیے. اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, فنڈنگ دے, تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارے لیے دیکھیں ادارہ چلتا ہے, سب سے پہلے اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن ہے, پھر اس کو رن کرتی ہے فیکلٹی اور اس کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہے ایڈمنسٹریشن. یہ 3 پہیے ہیں جامعہ کے. اب یہ جو 3 ہے, چوتھی جو ہماری وائس چانسلر آفس ہے یا ڈینز آفیسز ہیں, یہ چوتھا اس کا ستون ہو گیا. تو اب یہ ساری چیزوں کو آفیشیل رن اپ کرنے کے لیے بھی ہمیں سفیشینٹ فنڈنگ چاہیے. اور یہ ہمارے وائس چانسلر صاحب جو ڈاکٹر ناصر جمال خٹک صاحب ہمارے پاس جون میں آئے ہیں, ان کی تعیناتی ہوئی ہے, 5 مہینے ہو گئے ہیں. مختلف خطوط انہوں نے گورنمنٹ کو لکھے ہیں, لیٹرز لکھے ہیں, اس میں انہوں نے فنڈنگ کا ہی تذکرہ کیا. لیکن مجھے نہیں پتا کیا حالات و واقعات تھے کہ پرانے پی ایم صاحب جو ہیں انوار صاحب بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت اس سے پہلے کیا آپ نے اپروچ کیا ہے یونیورسٹی نے؟ جی, یونیورسٹی کو آزاد کشمیر بالکل گورنمنٹ کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو چانسلر آفس کے تھرو بھی اپروچ کیا گیا. پی ایم صاحب سے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب کی نہیں ملاقات ہو سکی, جو بھی ہمیں پتہ چلتا تھا ٹائم دیا جاتا تھا, لیکن بعد میں ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. جی اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہیں فیصل راٹھور صاحب, اور اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو اس وقت پورے آزاد کشمیر کی مدر انسٹیٹیوشن ہونے کی وجہ سے آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد, جو کہ 1985 میں قائم ہوئی, 1980 میں قائم ہوئی, 45 سال اس کو ہو گئے ہیں. 2 نسلیں اس سے پینشن بھی لے رہی ہیں, اور یہ ہماری مدر انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ باقی تمام جامعات اس کے سب کیمپسز تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ فل یونیورسٹیز بن گئے, اور یہ مدر آج قسم پرسی کی حالت میں ہے. تو میں پرزور اپیل کرتی ہوں آنے والے جو پی ایم صاحب ہیں, منتخب ہو چکے ہیں, آج حلف اٹھائیں گے وہ, کہ وہ یونیورسٹی مظفر آباد یونیورسٹی کے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں. ہمارے ساتھ سالانہ بنیادوں پر جس طرح ہمیں ایچ ای سی سپورٹ کر رہی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنی سپورٹ تو کرے تاکہ ہم اپنے طلباء و طالبات کی فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ معاملات آگے ان کو پرووائڈ کر سکے, کوئی عملی اس کو جامعہ پہنا سکے. اگر آج بچے فیس کی بات کر رہے ہیں, اگلی سال اگر جامعہ ہماری اس قابل ہو جاتی ہے, ہمیں گورنمنٹ سے سفیشینٹ فنڈنگ مل جاتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہماری پینشن کو سپورٹ کرے, انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہمیں سپورٹ کرے, ہمارے رننگ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں سپورٹ کرے. 3 مختلف لیٹرز جو ہیں وہ ہمارے موجودہ وائس چانسلر صاحب نے گورنمنٹ کو, پی ایم آفس تک ہمارے وہ لیٹرز موجود ہیں, وہ فائلز موجود ہیں, ریکارڈ میں موجود ہیں, ان کو کھلوا لیا جائے, اس کو دیکھا جائے, اور ترجیحی بنیادوں پہ اس کو حل کیا یعنی بالکل ہی جو یونیورسٹی کے مسائل تھے ان کو پس پردہ رکھا گیا, جس کی وجہ سے یہ اس نہج پر صورتحال ہے کہ طلبہ روڈز پہ آئے. اور یہ اچھا ہے کہ جب یہ اسٹرائکس کے دوران ہی لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے کہ کیا مسائل ہیں ریئل میں جو کہ طلبہ بھی فیس کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی فیس کر رہی ہے. اب اگر آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سیلریز میں اس میں سیلریز بھی نہیں ہے, پھر کیسے آپ اسٹوڈنٹس کی فیسز میں ہماری تو کمی کریں؟ یہ صورتحال ہے اگر سیلریز کی بات کی جائے کہ 2023 کا اضافہ آزاد کشمیر کے باقی تمام سرکاری ملازمین سب لے چکے ہیں, ہمارے وہ بھی ابھی ایریئرز بقایا ہے. پھر 2025 میں جو ابھی ریسنٹ اضافہ تنخواہوں میں ہوا ہے, جامعہ کے کسی ملازم کو اس وقت تک کوئی اضافہ نہیں مل سکا, کیونکہ جامعہ کی مالی حالات ہی اس قابل نہیں ہے. اگر خزانے میں پیسہ ہوگا تو آگے ہمیں اضافہ بھی ملے گا. تو ہم تو اپنی پرزور اپیل کرتے ہیں. میں اس وقت جامعہ میں اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی بات کر رہی ہوں, گزارش کر رہی ہوں, اور آئندہ دنوں میں ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اپنا ایک وفد پی ایم صاحب کے پاس لے کر جائیں. یہ معاملہ جو ہے یہ ترجیحی بنیادوں پہ حل ہونے والا ہے. اگر جامعہ میں کوئی پیسہ آئے گا, باقاعدہ اس کا آڈٹ ہے, ایک پورا سسٹم ہے, ہر چیز موجود ہے, ہمیں کچھ اماؤنٹ ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے, جیسے پنجاب کی گورنمنٹ پنجاب کی یونیورسٹیز کو کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاکستان میں سندھ گورنمنٹ کی ہے. بالکل, وہ اپنی یونیورسٹیز کو بہترین فنڈنگ اور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا انہوں نے ایچ ای سی صرف یونیورسٹی پہ. جب سے یہ آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہاں پہ توجہ دیں, اس کے بعد حویلی میں بنائیں, کہیں پہ بھی بنائیں, اس کے بعد بنائیں, کیونکہ مین جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے. اور ایون جو پینشنز کا آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ 1980 سے چلنے والا جو ادارہ ہے,
بالکل دیکھیں کتنے لوگ ابھی تک ریٹائرڈ ہوئے ہوں گے جس کا بوجھ بھی اس یونیورسٹی پہ ہے. اور اس چیز کو پینشن کے حوالے سے تو میں نوشین کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس معاملے کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. جی ہم پروفیسر صاحبان جو ہیں ہمارا قلم سے یا گفتگو سے تعلق ہوتا ہے. ہم کوئی تشدد پسند لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں, بائی نیچر ہی نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں سے درس و تدریس کا کام لینا ہے. بالکل میں ہوں, میرا کوئی اور ساتھی بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ اگلے سے ٹیبل ٹاک پہ بات کر کے اس کو کنونس کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو کوئی آئے بیٹھے بات کرے, ہم فیکٹس اور فگرز بتائیں گے. بالکل میڈم, یہ جو 1980 سے بنی یونیورسٹی جی 45 سال کے اس سفر میں 2 نسلیں اس سے پینشن لے رہی ہیں. ہمارا آزاد کشمیر یونیورسٹی کا پر اینم پینشن کا لوڈ 52 کروڑ ہے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے. 52 کروڑ سالانہ جو یونیورسٹی پینشن دے رہی ہے, اگر اتنی ہی سپورٹ ہمیں اس وقت آزاد کشمیر گورنمنٹ دینا شروع کر دے تو بھی کچھ بہتری آئے گی. ایگزیکٹلی, ہم اسٹوڈنٹ کی بسز خرید سکتے ہیں, ہم آئندہ سالوں میں ان کی فی کو کم کر سکتے ہیں, یا اگر فی جہاں ہے اس کو فردر اضافہ ہم نہیں کریں گے اگر ہمیں گورنمنٹ سے سپورٹ مل گئی. ایگزیکٹلی, اور میرے خیال میں جو پیسہ کروڑوں کے حساب سے ایم ایل ایز کو دیا جاتا ہے روڈ کنسٹرکشن کے لیے, یہاں پہ کوئی تجارت تو ہونی نہیں ہوتی ہے, وہی پیسہ اگر آپ یونیورسٹی کو دے دیں تو اٹ ول بی ہینڈلڈ. میڈم یہ بتائیے گا, جو جھگڑے کا ایک ماحول یونیورسٹی میں پیدا ہوتا ہے اسٹرائک سے پہلے یا بعد میں یا دوران میں, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو مامون والا مسئلہ ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یونیورسٹی پہ کہ اس کو سزا نہیں دی گئی, یہ معاملہ ذرا بتائیے گا, اس کی وضاحت کیجیے گا کہ کیا ریزن ہے. راجہ مامون کے کیس کو تو میں نے اس کی فائل کی مدد سے ہی سمجھا ہے, کیونکہ مجھے بھی ڈی ایس اے کا آفس ٹیک اپ کیے ہوئے 2 مہینے کچھ دن ہوئے ابھی. تو وہ تو پرانا معاملہ ہے. اس پہ راجہ مامون جو ہے وہ یونیورسٹی سے 2023 میں پرانے ایلیگیشنز کی بنیاد پہ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں ایک رٹ ہے, رٹ میں اس بچے کو اس رٹ کی روشنی میں یہ اجازت دی ہے ہائی کورٹ نے کہ اس رٹ کے فائنل فیصلہ ہونے تک اس کو کلاسز میں بٹھایا جائے تاکہ اس کا تعلیمی حرج نہ ہو. یونیورسٹی تو عدالت کے فیصلے کے مطابق ہی یونیورسٹی میں وہ آ رہا تھا. وہ ابھی اپنے 7th سیمسٹر اس نے, اس وقت وہ ہے 7th میں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی بچہ پڑھائی پہ فوکس اس کا ہونا چاہیے, ہر اسٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے, تو ہم تو یونیورسٹی کے قانون کے مطابق اس کے معاملے کو دیکھیں گے, لیکن جہاں معاملہ کورٹ کا آ جاتا ہے وہاں یونیورسٹی کیا کرے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو پھر اور کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آپ باؤنڈ ہوئے کہ اس کو کلاسز میں بٹھائیں. اور اس کے بعد یہ ایک تشدد کا جو ماحول بنا, اس میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس دن یہ بہت بڑا ایک موب جمع ہو گیا, اور اس موب میں بھی جب آپ سمجھتے ہیں کہ چیز اسٹوڈنٹ کی باؤنڈری سے, کیونکہ جب تک وہ ہماری چیلا کیمپس گیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ان کے پاس گئی, رجسٹرار صاحب, وی سی صاحب گئے, ہمارے ڈین صاحبان فردن تمام ڈپارٹمنٹس کے ایچ او ڈیز ان بچوں کے پاس گئے کہ بیٹا آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے گیٹ سے باہر نہیں جانا. لیکن نوجوان نسل ہے, یوتھ ہے, کس کے قابو میں رہتی ہے؟ جب وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہوا, یہ بچے باہر چیلا چوک کی طرف دوڑے, وہاں پہ پھر جو بھی ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا یونیورسٹی کا ڈپٹی رجسٹرار ہے راجہ سراج المنیر, وہ باہر بیچارہ چائے پینے کے لیے گیا, اور وہ کسی اور کی غلط فہمی کی بنیاد پر اس بیچارے کی پٹائی ہو گئی, اور اس کو نہ صرف زخمی کیا گیا, وہ جان بچاتے ہوئے واپس جب اندر آیا, باہر کی طرف سے اندر یونیورسٹی میں فائرنگ ہوئی, جو کہ بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تمام جامعہ کے تعلیمی ماحول کو خراب کیا گیا. دیکھیں, ملازمین اگر محفوظ نہیں ہیں جامعہ میں, بالکل ایک ہمارا ڈپٹی رجسٹرار اگر محفوظ نہیں ہے, تو وہاں پہ نوشین پھر آپ دیکھیں کل ہم کیسے محفوظ ہوں گے اساتذہ, اور پھر ہمارے بچے کیسے محفوظ ہوں گے. تعلیمی پروسیس جو ہے وہ ڈیویٹ کر جاتا ہے جگہ سے, بالکل سیمسٹر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں تو پولیس کے نمائندگان سے, ضلعی انتظامیہ سے ہماری بارہا میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا بھی ہے, اور مزید بھی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. بالکل. لیکن دیکھیں, جو قانونی پیچیدگیاں ہیں, جو قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جمعرات سے ہماری جامعہ 20 نومبر سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور میں پرزور اپیل کرتی ہوں اور امید بھی رکھتی ہوں کہ جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ضلعی انتظامیہ, پولیس کے محکمے نے کی ہیں, انشاءاللہ وہ بھرپور انداز میں پوری ہوں گی. ہم سب لوگ بھی جامعہ میں بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ یہ تعلیم کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکے. اور اس میں فرسٹ پرائیورٹی ہماری جامعہ, ہماری پریمیسز کے اندر موجود ہر طلباء طالبات, یعنی ہر میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ کی زندگی, اس کی پروٹیکشن ہے.
بالکل دیکھیں لوگوں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے لیے وہ امانت ہے, امانت یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے, یوتھ ہے ہماری. ان ایگزیکٹلی میں سے کسی کو خراش تک نہیں آنی چاہیے. بالکل لڑائی جھگڑے کہاں نہیں ہوتے, گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. اور آزاد کشمیر یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اور جو میں پرسنلی جانتی ہوں, بہت گریٹ اور جو ہے ویل لرنڈ لوگ ہیں اور کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی وہ نہیں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی بھرپور اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے, آئندہ بھی دیں گے. اور اگر آپ کے پوڈ کاسٹ کے تعاون سے میری آواز راجہ مامون تک پہنچتی ہے تو میں اس کو اور اس کے جو فیملی ہے ان کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی اپنے بچے کو سمجھائیں بجھائیں تاکہ آئندہ اس قسم کے معاملات نہ پیدا ہوں. بالکل. جو اس کا معاملہ قانون کے دائرے میں ہے وہ قانونی طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کرے. لیکن باقی پولیس کے محکمے نے جو اپنا کام کرنا ہے, کہیں پہ کسی کی گرفتاری مطلوب ہے تو وہ کریں, ان کو کسی نے نہیں روکا. لیکن ہمارے جامعہ کے ہر طالب علم کی زندگی, اس کی حفاظت یہ ہمارا اولین ترجیح ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ہماری طرف سے بھی اور باقی گورنمنٹ کے الائڈ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے. ٹھیک ہے میڈم ریحانہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.